बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। व्यूअर्स, आज इमरान खान साहब ने राहदारी में मीडिया इंटरेक्शन की और ये इंटरेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी, तीन बातें कही, लेकिन उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या सोच रही है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इन तीन जुमलों के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। पहली बात उन्होंने ये कही कि ये बात हो रही है कि जनाब आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई और ये अफवाहों की फैक्ट्री कौन चला रहा है, इस हवाले से भी उन्होंने तफसील से अपना जो मौक़िफ़ था और हुकूमत ख़ुसूसन इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं वो पूरी कौम को बता दिया। फिर दूसरी बात उनसे कही गई कि शायद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि ये डील की तलाश में हैं और डील की तलाश की जब बात की जाती है तो माजी में नवाज शरीफ को सऊदी हुकूमत की तलाश थी, दोस्त की तलाश थी जो हो गई। और फिर हमने ये देखा कि नवाज शरीफ साहब को आज के दौर में एक बार फिर वो देख रहे हैं कि कोई मुशर्रफ उन्हें मिले, यानी उस वक्त जनरल मुशर्रफ से डील हुई, ऐसी ही डील की तलाश में हैं। अब देखना होगा डील मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन आखिर में जो बात कही गई शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो रोज़ाना अपनी कोई ना कोई सीवी पेश करते हैं। इन तीनों जो आज अमूर और जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, इस पर तफसील से बात करेंगे। राय साहब, आपने राहदारी में गुफ्तगू हुई, सहाफ़ियों ने सवाल किया, आपने यकीनन वो वीडियो जो है देखी होगी जिसमें ये तीनों बातें कही गई। पहला जुमला, अफवाहों का बाजार, हुकूमत आज जा रही है कल जा रही है, कैटेगोरिकली कह दिया। तमाम अपने जो अपोजिशन और मुखालफीन हैं उन्हें इतला दे दी कि भाई ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही और हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और अगला टास्क जो इस हुकूमत के पास है वो महंगाई को कंट्रोल करना है। राय साहब, ऐसा ही है? चैलेंजेस नहीं होंगे या फिर अपोजिशन खुद कह चुकी है कि हम क्यों इस हुकूमत को गिराएं, चूंकि इस हुकूमत ने खुद ही गिरना है अपनी गलतियों के जरिए और वक्त ये ऐसा नहीं है कि हुकूमत को गिरा कर हुकूमत बनाई जाए और क्योंकि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही राय साहब? देखें हाशमी साहब, ऐसा नहीं है। ये जो तासुर बनाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी गलतियों के बोझ से गिरे, ये एक मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद बात है। क्योंकि आप देखें कि ये जो हुकूमत है, ये जब से इसका क़याम हुआ पहले दिन से अपोजिशन ने कोशिश की कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। सबसे पहले तो फजलुर रहमान ने जब ये हुकूमत बनी तो उसी वक्त कहा कि कौमी असम्बली से हलफ ना लिए जाएं ताकि एक आइनी बहरान पैदा हो और उस आइनी बहरान के नतीजे में जो पाकिस्तान की रियासत है वो दोबारा इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता था कि वो हलफ ना उठाए, उनकी सिंध में हुकूमत आनी थी, इस वजह से फजलुर रहमान का वो मूव नाकाम हो गया। उसके बाद सिर्फ एक साल गुजरा और फजलुर रहमान एक धरना लेकर इस्लामाबाद आ गए। और अगर वो इस्लामाबाद धरना लेके आए थे तो उसकी ज़ाहिर वजह ये थी कि वो हुकूमत गिराना चाहते थे, वरना उनको इतना लंबा चौड़ा धरना करने की क्या ज़रूरत थी कि वो मुख्तलिफ़ शहरों से अपने मदारिस के बच्चे और अपनी ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम के कारकुन इस्लामाबाद में लाकर बिठा देते। तो उस वक्त भी कंटिन्यूसली मूव होते रहे हुकूमत गिराने के लिए, और उसकी वजह ये थी कि ये तारीख़ की सबसे बड़ी अपोजिशन है। वो जमातें जो तीन तीन मरतबा इक़्तिदार में रहीं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने हाथ मिला लिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और पहली मरतबा हुआ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इतनी दो बड़ी जमातें जो हैं वो अपोजिशन में आईं और अपोजिशन में इकट्ठी हो गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ को पहली मरतबा इक़्तिदार मिला था। फिर आप देखें कि जब PDM बनी तो PDM के अंदर कितनी मरतबा इसकी जो इजलास हुए, जो जलसे जुलूस हुए, उसमें हुकूमत जाने की तारीखें दी गईं। मरियम नवाज़ ने लाहौर के जलसे में कहा आर या पार, लेकिन वो उल्टा मरियम नवाज़ के लिए आर या पार हो गया और लाहौर के जलसे से PDM की पूरी तहरीक जो है कोलैप्स हो गई। मरियम नवाज़ ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2021 का सूरज नहीं देखेगी, अब तो 2022 का सूरज तुलू होने वाला है। और PDM ने असल में 2021 का सूरज नहीं देखा और पीपल्स पार्टी 2021 से पहले पहले ही अलग हो गई PDM से। तो ये तासुर गलत है कि कोई ये जो अपोजिशन है ये पहले दिन से हुकूमत गिराना नहीं चाहती थी या ये चाहती थी कि हुकूमत 5 साल पूरे करे और जमहूरी निज़ाम को नुकसान ना पहुँचे या हुकूमत अपनी गलतियों से गिरे। तो ये तासुर जो है वो मुकम्मल तौर पर गलत है। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हर 3 माह बाद ये कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, वो बात बिल्कुल ठीक है। हर 3 माह के बाद ये देखें एक नया शोशा छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर इससे पहले फजलुर रहमान ये शोशा छोड़ रहे थे बार बार
کہ ہم GHQ کی جانب لانگ مارچ کریں گے، پھر یہ کہتے تھے ہم ریڈ زون کی جانب لانگ مارچ کریں گے، ہمارا فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا اور حکومت رخصت ہو جائے گی. تو وہ لانگ مارچ بھی نہیں ہوا، حکومت بھی رخصت نہیں ہوئی. پھر یہ کہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دیں گے اجتماعی، اس کے نتیجے میں ایک آئینی بحران پیدا ہوگا، اور آئینی بحران جب پیدا ہوگا تو حکومت نئے الیکشن کروانے پر مجبور ہو جائے گی، اس طرح اس حکومت کی رخصتی ہو جائے گی. تو دیکھ لیں پارلیمنٹ سے استعفے بھی نہیں آئے اور حکومت قائم ہے. پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا انہوں نے کتنا شور مچایا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پنجاب میں بھی نمبر پورے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، اور وفاق میں پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے بھی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 1.5 سال ہو گیا ہم تحریک عدم اعتماد کے متعلق یہ بات سن رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں. تو اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو یہ تو آج کیا بہت عرصہ پہلے حکومت گرا چکے ہوتے. ظاہر ہے PDM کی جو اتنی بڑی تحریک چلی تھی وہ کس لیے چلائی گئی تھی؟ وہ حکومت گرانے کے لیے چلائی گئی تھی نا، وہ کوئی مہنگائی کے خلاف تو نہیں چلائی گئی تھی. وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ حکومت گرانی ہے. لیکن جب یہ حکومت نہیں گرا سکے تو اس کے بعد اب یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے بوجھ سے گرے، اپنی غلطیوں کے بوجھ سے گرے، اور ہم حکومت نہیں گرانا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام پورے 5 سال کرے. یہ بات نہیں ہے. اصل میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے موو تو بہت ہوئے، لیکن پرائم منسٹر بھی ظاہر ہے کہ ایک کھلاڑی بھی ہیں، ایک فائٹر بھی ہیں. سب جانتے ہیں کہ وہ مزاحمت کرنا بہت اچھی طریقے سے یہ ان کا ہنر ہے، اور انہوں نے مزاحمت کی ہے. اتنی بڑی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی حکومت چلائی بھی ہے، اپنی حکومت گرنے نہیں دی. اور الٹا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جو اپوزیشن کی قیادت کے اوپر کرپشن کے سنگین نوعیت کے مقدمات تھے وہ بھی آگے چلے، اور انہوں نے پوری طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اگر یہ کرپشن کے مقدمات آگے نہ چلیں تو پھر وہ حکومت کے ساتھ کچھ نرمی کر سکتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان اپنا جو احتساب والا بیانیہ تھا، اس کے باوجود کہ اتنی بڑی اپوزیشن تھی، اس سے حکومت کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے احتساب کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. بار بار تنقید کی گئی کہ اپوزیشن کے ساتھ پرائم منسٹر نہیں بیٹھتے، وہ ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ اس سے ان کا جو احتساب والا بیانیہ ہے اس کو دھچکا لگتا کہ وہ دوبارہ سے چوروں لٹیروں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان کے اتنے سخت اقدامات کے باوجود یہ جو اپوزیشن تھی یہ پرائم منسٹر عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی اور یہ حکومت نہیں گرا سکی. تو اس کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ یہ بات تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں، اور ہم سب سن رہے ہیں، سب صحافی سن رہے ہیں، پوری عوام سن رہی ہے کہ آج گئی حکومت کل گئی. دیکھ لیں 4تھے سال میں حکومت داخل ہو گئی ہے، 1 سال سوا سال رہ گیا ہے حکومت کا پورا. تو اب کون سا وقت رہ گیا ہے کہ یہ حکومت جائے گی یا حکومت گرے گی؟ تو اس لیے پرائم منسٹر نے وضاحت کی کہ اس طرح کی باتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور حکومت کو کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے. راجہ صاحب یہ باتیں بالکل درست ہیں. اپوزیشن جماعتیں ہمیں سڑکوں پر نظر آئی، اپوزیشن جماعتیں آپ کو نئے نئے اتحاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اپوزیشن جماعتیں آپ کو سڑکوں پر جو اجلاس ہے بلاتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہی کیوں نہ ہو. اپوزیشن جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سیاست نہیں کی، بلکہ پارلیمنٹ سے باہر جو وہ لوگ جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے، غیر پارلیمانی لوگ، جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، برطانیہ میں بیٹھ کے سب کچھ کرتے ہیں، ان کی بیٹی بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جن کا تعلق پاکستان کی پارلیمنٹ سے نہیں ہے، پارلیمانی غیر پارلیمانی لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر سیاست کرتے رہے. لیکن سر جب پارلیمنٹ کی بات آتی ہے جو پارلیمانی لوگ ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. یہ اپوزیشن جس کی جو ہمیشہ سے کہتی رہی ہے حکومت جا رہی ہے اور نہیں رہے گی، آج 2 بہت ہی جو اہم بل تھے وہ پیش کیے گئے. شہباز شریف صاحب کی غیر حاضری ہے، باقی لوگوں کی پیپلز پارٹی کی بھی غیر حاضری ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جہاں پہ ہونا چاہیے، جس سیاست کے لیے لوگوں نے ووٹ حاصل کیا، وہ اس سیاست سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب، جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا اور جنرل فیاض حمید اس وقت DG ISI تھے، اس وقت یہ الزامات لگائے گئے کہ حکومت جو قانون سازی کرنا چاہتی تھی ہم اس قانون سازی کو روک سکتے تھے، ہمارے پاس نمبر پورے تھے، اور حکومت کے اتحادی بھی اس وقت حکومت کی حمایت نہیں کرنا چاہتے تھے اس قانون سازی میں. لیکن ISI کی جانب سے حکومت کے اتحادیوں کو کالز گئیں اور کچھ اپوزیشن کے جو ارکان ہیں ان کو بھی کالز گئیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو کوئی جہاز بھیجیں، آپ اس میں آئیں گے، یا ہم کوئی بندے بھیجیں تو وہ آپ کو لے آئیں. یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ اس وقت ISI نے لوگوں کو تھریٹ کیا، حکومت کے اتحادیوں کو تھریٹ کیا، MQM کو تھریٹ کیا، کاف لیگ کو تھریٹ کیا
کہ آپ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی حمایت کرنی ہے اور اس قانون سازی کے جو بلز ہیں ان کی حمایت کرنی ہے، ورنہ پھر آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنے طور پر اس معاملے سے نمٹے گی۔ یہ اس وقت آئی ایس آئی پر الزامات لگائے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جنرل فیض حمید تو اب ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہے، پشاور کی کور سنبھال چکے ہیں۔ تو آج دوسرا امتحان تھا اپوزیشن کا۔ اس دن بھی جس وقت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اور اپوزیشن کو شکست ہوئی تھی، تو جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے جنرل فیض حمید پر یا آئی ایس آئی پر، اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ جواب اس صورت میں مل گیا تھا کہ جب گنتی ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے ارکان کی تعداد زیادہ تھی، اپوزیشن کے ارکان کی تعداد کم تھی۔ تو اگر اپوزیشن کے ارکان کی تعداد کم تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قانونی طور پر قانون سازی ہوئی، آئینی طور پر ہوئی۔ اگر اپوزیشن کے ارکان کی تعداد زیادہ ہوتی اور کوئی اسپیکر قومی اسمبلی اس پورے معاملے میں کوئی دھاندلی کروا دیتے، گنتی غلط کرواتے، تو پھر تو آپ کہتے کہ جی بڑے غیر قانونی طریقے سے وہ آئین سازی ہوئی، قانون سازی ہوئی۔ اچھا، اب جب ہوا ہے یہ اجلاس جس میں یہ ریفارمز والا بل، جس کو منی بجٹ کہیں آپ، یہ حکومت اس کو کہتی ہے ریفارمز بجٹ ہے، اور اس حوالے سے اب جب اپوزیشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس موو کو روکیں گے، ہم اس منی بجٹ کو ناکام بنائیں گے، تو اب تو آئی ایس آئی بھی ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نہیں ہے، تو اب کس نے روکا تھا اپوزیشن کو کہ وہ اپنے نمبر پورے کر لے؟ یعنی ایک زمینی حقیقت یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت کو اور اس کے اتحادیوں کو عددی برتری حاصل ہے۔ نہ پہلے اپوزیشن اپنے نمبر پورے کر سکتی تھی، نہ یعنی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، نہ اس اجلاس میں وہ اپنے نمبر پورے کر سکتی تھی۔ نمبر پورے کرنے سے مراد ہے کہ حکومت سے کچھ زیادہ اس کے پاس عددی برتری نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اگر ان کے پاس کوئی نمبر اپنے پورے ہوتے تو یہ جو بلاول بھٹو اور شہباز شریف فرار ہوئے ہیں آج کے اجلاس سے، یہ کبھی بھی فرار نہ ہوتے، یہ یہاں پر موجود ہوتے۔ اتنے بلند و بانگ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم کسی بھی صورت یہ منی بجٹ جو کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، اس منی بجٹ کو اپروو نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت اس کو ٹیبل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن آج جب سیاسی میدان سجا، آج جب گھوڑا بھی حاضر تھا، میدان بھی حاضر تھا، تو شہباز شریف فرار ہو گئے اور بلاول بھٹو بھی فرار ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے، ہاشمی صاحب اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم نے اور کاف لیگ نے ایک مرتبہ پھر سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی پرائم منسٹر کو اور حکومت کو کہ یہ ایک پیچیدہ موقع ہے، اس مشکل صورتحال میں چلیں ہم کوئی اپنے مزید مطالبات منوا لیں۔ لیکن پرائم منسٹر نے ان دونوں جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو بلا کر بڑا ناراضی کا اظہار کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میں بالکل اس معاملے پر بلیک میل نہیں ہوں گا، آپ ہمارے اتحادی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ حکومت ہیں، حکومت کا حصہ ہیں۔ تو ہر مرتبہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کے نت نئے مطالبے سامنے آ جاتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا اور آپ کو حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اب چونکہ اپوزیشن کو پتہ تھا کہ نمبر حکومت نے اپنے پورے کر لیے ہیں، ان کی عددی اکثریت ہوگی، جہانگیر ترین گروپ بھی اس وقت حکومت کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، کسی قسم کی دراڑ نہیں ہے حکومت کے اندر۔ وہ جو کہا جاتا تھا کہ تحریک انصاف کا ایک کوئی ناراض گروپ ہے جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہے، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ تو تحریک عدم اعتماد میں بھی اپوزیشن کے حق میں اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ کر دے گا، تو اس قسم کا کوئی گروپ بھی سامنے نہیں آیا اور تحریک انصاف کو عددی برتری بھی حاصل تھی۔ تو اس وجہ سے شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ فیس سیونگ کے لیے رائے فرار اختیار کی، لیکن اس سے ان کو فیس سیونگ نہیں ملی، بلکہ الٹا ان کی سبکی ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ یہ دعوے دار بنتے ہیں کہ ہمیں عوام کی بڑی ہمدردی ہے، ہمیں عوام کا بڑا خیال ہے، ہم اس منی بجٹ کو روکنا چاہتے تھے، اور جس وقت اس منی بجٹ کو روکنے کا معاملہ سامنے آیا اس وقت آپ نے قومی اسمبلی آنے کا تردد ہی نہیں کیا۔ تو اصل میں یہ ایک طرح سے اعتراف شکست تھا، ایک طرح سے انہوں نے شکست کا اعتراف کیا اور اسی وجہ سے وہ میدان میں آئے نہیں، اور جو یہ بل تھا یہ پھر حکومت نے آسانی سے ٹیبل کر لیا۔ رائے صاحب، یہ شہباز شریف اور نواز شریف کے حوالے سے جو بیان دیے، اس پر جانے سے پہلے یہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے کیونکہ حکومت گئی، یہ بات آج عمران خان نے کہی، اس پہ انہوں نے اپنا ریئیکشن دیا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے آئندہ کی الائنمنٹ کیا ہوگی، پولیٹیکل الائنمنٹ۔ رحمان ملک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے اور حقیقت تسلیم کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو، وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر یا عقل کو ایک اتحادی ضرور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے جو بھی حکومت رہی ہے اس کا اتحادی وہ بنے ہیں۔
تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ پولیٹیکل الائنمنٹ کر لی اور ان کو ہم اب سے اپنے ساتھ آن بورڈ کر لیں تو شاید کل کو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آج نہیں ہو رہا کل کو ہم ضرور فائدہ حاصل کریں گے. دیکھیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تو ایک دوسرے کے رائیولز ہیں، کیونکہ ان کے درمیان اختیارات کی ایک جنگ چلتی رہتی ہے. کراچی سے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتے، ایم کیو ایم کو کراچی سے ووٹ ملتے ہیں، اور سندھ میں چونکہ اندرون سندھ سیٹس زیادہ ہیں تو وہاں سے سیٹس لے کر پیپلز پارٹی سندھ کی حکمران بن جاتی ہے، اور کراچی سے ووٹ ملتے ہیں ایم کیو ایم کو. تو ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ مضبوط ہو، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت جو عوامی نمائندے ہیں لوکل سطح کے ان کو اختیارات ملیں. لیکن پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکمران ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم وہاں مضبوط ہو اور جو لوکل سطح کے عوامی نمائندے ہیں ان کو اختیارات ملیں، کیونکہ وہ سارے اختیارات کو اپنی حد تک مرتکز رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سارے اختیارات صرف سی ایم کے پاس ہوں اور کسی بھی قسم کا اختیار جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں ان کے پاس نہ ہوں. تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ آمنے سامنے رہتے ہیں. اب لوکل باڈیز کے حوالے سے ایم کیو ایم کا موقف اور وزیراعظم عمران خان کا موقف جو ہے وہ قریب تر ہے. عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں اور اس کے اندر پھر جو لوکل باڈیز کے نمائندے آئے ہیں الیکٹ ہو کے ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی بھی میٹروپولیٹن سٹی، کوئی بھی بڑا شہر اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک آپ کے پاس ایک ایفیکٹو لوکل باڈی سسٹم نہ ہو، ان کا اپنا بجٹ نہ ہو، ان کے پاس بجٹ سپینڈ کرنے کا اختیار نہ ہو اور دیگر اختیارات نہ ہوں شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو اگر آپ ایک جگہ اکٹھا کریں اور دوسری جانب آپ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کو ایک جگہ اکٹھے کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ایم کیو ایم کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ بنتا ہے. پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی انہوں نے چونکہ 4 سال گزارے ہیں تو اگلے الیکشن میں بھی ان کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے جہاں ان کو ایک آپشن لینا ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو پریفر کریں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اگلے الیکشن میں کوئی اس طرح کی صورتحال تو نہیں بنے گی کہ پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں لے لے کہ وہ کوئی وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے. تو ایک ان کو چوائس کرنی ہوگی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں. تو چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہے، تو اس وجہ سے پلڑا جو بھاری ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. تو ایم کیو ایم جو ہے اس کی جو پہلی چوائس ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہے. رائے صاحب، عمران خان صاحب نے آج جو بات کہی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ یہ ڈیل کی تلاش میں ہے اور ڈیل کی تلاش کے لیے وہ مارے پھر رہے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. آپ نے شاید ایک بات نوٹ کی ہو اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وزراء پاکستان تحریک انصاف کے جس قسم کا بیانیہ اپنائے ہوئے ہیں، اوبویسلی وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں، لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ یہ بار بار تاریخیں دیتی رہی ہے. تاریخیں دینے کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کا جو علاج ہونا تھا اور لازمی ہونا تھا، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو رہے تھے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تاثر تو سر یہی مل رہا ہے. اور اب اس سے انہوں نے اس پہ بھی مہر لگا دی کہ یہ علاج نہیں تھا ہو رہا، اب یہاں پہ صرف ڈیل کے لیے ڈیل کی تلاش کی جا رہی ہے، اور جب ڈیل ہوگی وہ واپس آ جائیں گے، جیسے آج پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا. دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کن حالات میں پاکستان سے گئے تھے، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی ایکٹیولی برطانیہ میں ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. اگر ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا، وہ کوئی اتنے بیمار ہوتے تو پھر وہ نہ تو پی ڈی ایم کی میٹنگز سے خطاب کرتے، نہ ہر دوسرے روز وہ مسلم لیگ نون کی میٹنگز وہاں سے چیئر کر رہے ہوتے. تو یہ بات تو ایویڈنٹ ہے. دوسرا، جو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ ڈیل کی تلاش میں ہے اور سعودی عربیہ کا ذکر کیا، تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے ایک ڈیل کی تھی. ایک ڈیل کے تحت یہ سعودی عرب فرار ہو گئے تھے پورا خاندان، کیونکہ ان سے جیل بالکل برداشت نہیں ہوتی. اور جب یہ یہاں سے گئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس طرح کی کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ہوئی، اور اس وقت بھی یہ
جب یہ بات کی جاتی تھی کہ یہ ایک معاہدے کے تحت گئے ہیں سعودی عرب تو اس کا یہ انکار کرتے رہے، لیکن بعد میں 8 سال بعد جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بےنظیر بھٹو صاحبہ کو ایک ڈیل کے تحت پاکستان آنے کی اجازت دی، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف نے بھی اسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تھا سعودی عرب کے ساتھ، اور ایک سعودی وزیر نے آ کے اسلام آباد میں وہ پرچہ لہرایا تھا، وہ ڈیل والا پرچہ، کہ یہ دیکھیں اس کے اوپر شریف خاندان کے دستخط ہیں، اور انہوں نے 10 سال کا معاہدہ کیا تھا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کا اشارہ بھی اس وقت بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی تھا، پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو اہم حلقے ہیں ان کی جانب بھی تھا کہ میاں نواز شریف اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کا کوئی سمجھوتا نہ ہو جائے، جب تک ان کو کوئی ڈیل نہ مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں کہ اس وقت شریف خاندان کوئی نہ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک ڈیل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، جس کو پاکستان میں ایک چور دروازہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں کس طریقے سے ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف مل جائے۔ تو پرائم منسٹر کا اشارہ ایک تو انٹرنیشنل قوتوں کی جانب تھا، دوسرا اہم حلقوں کی جانب تھا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا کوئی اشارہ یہ تھا کہ کوئی اہم حلقوں کی جانب سے ان کو ڈیل مل گئی ہے۔ پرائم منسٹر کا اشارہ یہ تھا کہ یہ جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، یہ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، یہ نام نہاد بیانیہ جب بھی ان کو کوئی ڈیل ملنے کی آس ہو، جب بھی ان کو ڈیل ملنے کی امید ہو تو اس کو زمیں بوس کر دیتے ہیں، اور پھر مارے مارے پھرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کسی بھی کاسٹ کے اوپر ڈیل اگر مل سکے تو اس ڈیل کو یہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صاحب تیسرا نقطہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، اور مفاہمت کا راستہ اس لیے وہ اختیار کرتے رہے کیونکہ یہ دونوں راستے جو ہیں مفاہمت کے اور مزاحمت کے، وہ ایک ہی گھر جاتے ہیں، اور وہ گھر جو ہے وہ جہاں تک ہاؤس آف شریف کا تعلق ہے اس گھر کو یہ دونوں راستے جاتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ مفاہمت ہو مزاحمت ہو، ہمارا مقصد حل ہونا چاہیے، یہ آن ریکارڈ ان کا بیان موجود ہے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ دلوایا۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اپنا سی وی پیش کرتے ہیں، سی وی کس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں، بیٹی چاہتی ہیں کہ وہ اگلی ان کی مرضی کا، اگر وہ نااہل رہی تو ان کی مرضی کا اگلا امیدوار ہو وزارت عظمیٰ کا، یا پھر یہ سی وی جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ سی وی پیش کیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور باقی جو جنرلز ہیں ان کو، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ سی وی کے اگینسٹ اپنے بوٹ ہمارے حوالے کریں، اور ان بوٹوں کو ہم اپنے سینے سے لگائیں، ان کے تسمے وغیرہ کھولیں باندھیں، اور اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے پالش کریں، کیونکہ پالش کرنے کا جو ہنر شہباز شریف جانتے ہیں ان سے زیادہ فوجی بوٹ پالش کرنے کا ہنر پاکستان میں کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی ثانی نہیں ہے دور دور تک شہباز شریف کا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہا کہ شہباز شریف جب بھی تقریر کرتے ہیں اپنا سی وی پیش کرتے ہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خود کو ایک پوٹینشیل پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں تو میں آپ کا بڑا فرما بردار رہوں گا، میں بڑا تابع دار رہوں گا۔ دیکھیں عمران خان تو آپ کا فرما بردار نہیں ہے، آپ کا تابع دار نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی والے معاملے پر عمران خان نے غیر ضروری تاخیر کی، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر یہی میں ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا ہر حکم جو ہے میں بالکل فوری طور پر بجا لاتا، اس کی بجاوری کرتا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات تنزن کی، اور ان کا اشارہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، یا آسان الفاظ میں کہ جنرل باجوہ کے سامنے اپنا سی وی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی چانس دیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی تقریریں ہوں، ان کے سٹیٹمنٹس ہوں، اس کے اندر وہ کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے کہ جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد نہ کریں۔ حتیٰ کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوتے رہے ہیں، ان اجلاسوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہباز شریف نے وہاں جنرل باجوہ کی خوشامد کی، اور خود پیپلز پارٹی کے جو ارکان موجود تھے وہ خبریں لیک کرتے رہے کہ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور جو دیگر عسکری قیادت ان اجلاسوں میں شریک تھی ان کی کس طریقے سے خوشامد کی، اور یہ کہا کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے پاکستان کو بچا لیا، آپ کی پالیسیز پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہیں۔ یعنی بڑے بھائی جو ہیں
وہ جنرل باجوہ کا نام لے لے کر ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئے تو جنرل باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 لگا کر غداری کا مقدمہ چلائیں گے، اور جو چھوٹے بھائی ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے ہوئے چھوٹے بھائی آ جاتے ہیں میدان میں کہ وہ مفاہمت کے لیے خوشامد کریں اور اس خوشامد کے ذریعے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پرائم منسٹر کا اشارہ، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جاب اپلیکیشن والی بات، ان کا اشارہ شہباز شریف کی جانب تھا کہ جنرل باجوہ کو اپنا سی وی پیش کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا رائے صاحب، 3 باتیں آج جو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے کہی، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اصل میں یہی ہے۔ اس وقت نواز شریف وطن واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، یہاں پہ علاج کروائیں گے، اگلا مہینہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ برطانیہ میں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ اپنے آپشنز کو باقاعدہ میئر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ان کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب آلویز ان سرچ آف این آپشن ہمسیلف، اور وہ خود بھی ایک آپشن بن کر سی وی پیش کر رہے ہیں، یہ بھی بات بالکل درست ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں اب مان لینی چاہیے، اپوزیشن کو بھی مان لینی چاہیے، ہم تو خیر بہت دیر سے مانے ہوئے تھے رائے صاحب کہ یہ حکومت کہیں بھی نہیں جائے گی، اپنا وقت پورا کرے گی۔ چیلنجز ضرور ہیں جو اوورکم کرنے ہوں گے اس حکومت کو اس اپنے آخری سال کے اندر، ٹیکنیکلی آخری سال ہی ہے، اگر کارکردگی دکھاتے ہیں تو اوبیسلی اس کا امپیکٹ آنے والے الیکشن میں ضرور ہم دیکھ سکیں گے۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا شو، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔